अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। ईरान इसराइल अमेरिका जंग का 14वां रोज़ है और जैसे ये जंग बढ़ती जा रही है, इसके जो बढ़ते हुए या फैलते हुए असरात हैं उनको कैसे समेटा जाए, ये एक इम्तिहान बनता जा रहा है सिफारतकारी के लिए ख़ास तौर पर। और पाकिस्तान ख़ासकर इसमें बड़ी अहम पोजीशन रखता है। पाकिस्तान एक बड़े टाइट रोप पे चल रहा है क्योंकि खलीजी ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं, ख़ासकर सऊदीया के साथ तो एक दिफाई माहिदा भी है। दूसरी तरफ ईरान के साथ ना सिर्फ हमसायगी है बल्कि अच्छे ताल्लुकात भी इंजॉय करता है पाकिस्तान। इसका यही सबूत ले लीजिए कि ईरानी सदर के साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म हैं उनका बड़ा तवील रब्ता हुआ, बातचीत हुई, बल्कि उसी के नतीजे में ईरानी सदर ने वो 3 शराइत भी सामने रखी क्या हैं इस जंग को रुकवाने के लिए। फिर खलीजी ममालिक को और सऊदीया को ख़ास तौर पे देखा जाए तो उस तनाजुर में गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत के 2 दौरे हो चुके हैं सऊदी अरब। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए, इलाक़ाई सूरत हाल ही डिस्कस हुई, किस तरह से क़याम अमन हो इस खत्ते के अंदर, वही इसका एपिसेंटर रहा। अब ये हमें पता है कि पाकिस्तान बड़ी एफ़र्ट्स भी कर चुका है, जिसके नतीजे में हमने देखा कि ईरान को ये गारंटी भी दी गई कि जो खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ अमेरिका के बेसेस हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी, वहाँ से ईरान पर हमले नहीं होंगे। और इस ज़मानत के नतीजे में ईरान ने भी खलीजी ममालिक के ऊपर हमले कम किए। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये फिर रिवर्स होता दिखाई दे रहा है, यानी हमलों में शिद्दत आ रही है खलीजी ममालिक के अंदर। ये दौरे, ये सब कुछ बढ़ती हुई कशीदगी और फिर इसमें पाकिस्तान का किरदार, क्या अहमियत है इसकी, और पाकिस्तान की हिकमत अमली ऐसे में क्या होनी चाहिए जो इस वक्त बड़ी एक डेलिकेट बैलेंस कायम रखे हुए है। ये अपने तजियाकारों से ज़रा पूछते हैं। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, इशात भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपकी राय में सबसे पहले जानना चाहते हैं हम। वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है और एक टाइट रोप के ऊपर वॉक कर रहा है खलीज और ईरान के दरमियान, तो लेकिन साथ ही साथ अमेरिका भी ऑब्वियसली यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है। आपकी क्या तजवीज़ है, इस वक्त पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? अलीना, पहले तो ये सवाल रखने से पहले आपने वजीर कानून से परमिशन ली है कि इस पे बात हो सकती है नहीं? क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप बात ही ना करें, डिबेट ही ना हो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, वरना आप पे पीका लग जाएगा, रियासत पे ये मामले छोड़ दें। तो पहले हमें शायद परमिशन ले लेनी चाहिए इस किस्म की डिबेट करने से पहले। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मेरी बहुत सिंपथीज है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इस मामले में हम बाकी में बहुत मुश्किल पोजीशन में हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी लीना कि हम एक बड़ी यूनिक पोजीशन में भी हैं। इस वक्त हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ और अमेरिका के साथ। इसका मतलब कि हमारी एक ऐसी पोजीशनिंग है कि हम कोई ना कोई रोल अदा कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। पहले भी ये खबर लीक हुई थी कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और यूएई मिल के बैक चैनल के जरिए ईरान से बातचीत कर रहा है इस मामले में कोई जंग बंदी की तरफ मामले को लेकर जाने के लिए। आज एक जेरूसलम पोस्ट, जो वैसे तो एक इजरायली अखबार है, लेकिन उसमें भी ये खबर आई है कि पाकिस्तान, ओमान, इजिप्ट और टर्की, ये चारों ममालिक जो है, इन्होंने भी दोबारा से बैक चैनल ईरान के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अमेरिका और ईरान बैठ के इस मामले को डायलॉग के जरिए जो है हल करें। लेकिन जैसे आपने बताया कि ईरान की अब कुछ शराइत हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं, कि एक तो कोई हमें गारंटी लेके दे कि दोबारा अमेरिका हम पे इस तरह हमला नहीं करेगा, और दूसरा बहुत अहम बात कि जंग अगर ख़त्म भी हो गई तो कॉम्पनसेशन, हम ये रिकंस्ट्रक्शन का काम कैसे करेंगे जितना नुकसान अमेरिका और इसराइल ने पहुंचाया है। आज मैं वो रेड क्रेसेंट की रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि 20,000 सिविलियन यूनिट्स, में मिलिट्री की बात नहीं कर रही, सिविलियन यूनिट्स हैं जो तबाह कर दिए हैं इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान में, जिसमें कोई 70 स्कूल्स हैं। तो ये सारा जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है, गाजा में तो शुरू हुआ नहीं, तो ये ईरान में इसके पैसे कौन देगा? जाहिर सी बात है उन्हीं को देने चाहिए जिन्होंने ये जंग शुरू की है। मैं सिर्फ ये कहूंगी अलीना कि ये कितनी सेल्फ डिफीटिंग जंग है अमेरिका के लिए। मुझे समझ नहीं आती कि क्या सोच के उन्होंने ये जंग शुरू की है। क्योंकि आप देखें, इससे फायदा एक तो किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है जो अमेरिका के हरीफ है, रशिया, चाइना, ईरान।
ایران وال اسٹریٹ جرنل کی اس دن رپورٹ ہے کہ ایران جنگ سے پہلے جو تیل ایکسپورٹ کر رہا تھا اس سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اب، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے. آج بھی میں پڑھ رہی تھی کہ ٹرکی اور بہت سے ممالک جو ہے وہ پرمیشن لیتے ہیں ایران سے پہلے کہ ہماری یہاں سے شپ گزر سکتی ہے یا نہیں. ایران پرمیشن دیتا ہے تو وہاں سے شپ گزرتی ہے، تو اس سے ایران کو آن سم لیول فائدہ بھی ہو رہا ہے. پھر آپ رشیا کو دیکھ لیں، رشیا کے تیل پہ سینکشنز لگائے ہوئے تھے امریکہ نے، وہ سینکشنز اب امریکہ نے ہٹا دیے ہیں 1 مہینے کے لیے، کہ اور اس کا مطلب کہ اب رشیا کھل کے تیل ایکسپورٹ کر سکتا ہے، جس سے اس کو بہت فائدہ ہوگا یوکرین کی جنگ میں. پھر آپ چائنا پہ آ جائیں، آج یہ بھی ایک خبر تھی کہ ساؤتھ کوریا میں جو پیٹریوٹ میزائلز اور انٹرسیپٹرز ہیں امریکہ کے، وہ وہاں سے نکال کے اور وہ ایران کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ وہاں پہ ایک ویکیوم، اس خطے میں، اس ایشیا میں ایک ویکیوم کریٹ ہوگا. وہ جو ویکیوم امریکہ چھوڑ کے جائے گا اس کو کون فل کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے چائنا فل کرے گا. پھر انٹرنلی آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، بالکل صحیح اس کا نام رکھا ہے ایپک بلنڈر. پول پہ پول، سروے پہ سروے آ رہے ہیں کہ شاید یہ پچھلے کچھ سالوں میں سب سے ان پاپولر جنگ ہے، جس میں کوئی تقریباً 11 ارب ڈالر لگ گئے ہیں ابھی تک، یہ پینٹاگون نے بتایا ہے. پھر ایک اور بات ہے لینا، وہاں پہ ایک انفلوئنسر ہیں جو روگن، وہ بالکل ایک میک اور بریک قسم کے انفلوئنسر ہے امریکہ کی سیاست میں. انہوں نے الیکشن سے پہلے ٹرمپ کو انڈورس کیا تھا، وہ بھی اس وقت اس جنگ کے خلاف ہے. اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اکراس دا بورڈ اس جنگ کے لوگ خلاف ہیں. امریکہ میں انہوں نے ابھی تک تو یہ بتایا تھا کہ 7 ان کے جو فوجی ہیں، سروس مین ہیں، وہ ان کی ڈیتھس ہو گئی ہیں. اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں. تو ایک بہت زیادہ بڑی کاسٹ ہے. ایک آخری بات ہے لینا، مجھے جو سب سے عجیب سی بات لگتی ہے وہ یہ کہ امریکہ سول سپر پاور، دنیا کا سب سے طاقتور ملک، سب سے بڑی نیوی، سب سے بڑی ملٹری، لیکن مڈل ایسٹ میں اس کی فورن پالیسی کون بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ امریکہ خود نہیں، اسرائیل. اور یہ فیکٹ ہے، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اتنے بڑے ملک کی فورن پالیسی مڈل ایسٹ میں اسرائیل ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور اسرائیل کا صرف ایک مقصد ہے مڈل ایسٹ میں، وہ سیکیورٹی نہیں ہے. بے نظیر، اس کے اوپر آپ نے نہیں کہا کہ پاکستان اس وقت جس سچویشن کو نیویگیٹ کر رہا ہے اس کے اندر جس طرح سے اپروچ ہے پاکستان کی، وہ درست ہے یا مزید کچھ پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے علینا اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اونلی تھنگ دیٹ وی کین کہ ہم بیک چینل کے ذریعے دونوں سائڈ سے بات کریں، جو ہم کر رہے ہیں. اچھا، محمد علی صاحب کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جہاں ہم بات کریں کہ امریکہ کی دفاعی اسٹریٹجی کیا ہے، بڑی ویگ نظر آتی ہے، وہاں محمد علی صاحب نے گزشتہ ہفتے یہ کہا کہ ان کو ایک واضح یہاں پر اسٹریٹجی نظر آتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے. دیٹس ویری فیسینیٹنگ. محمد علی صاحب اس کے اوپر بھی الیبوریٹ کیجیے گا. اینڈ مور امپورٹنٹلی، اس وقت پاکستان جو نیویگیٹ کر رہا ہے سچویشن، اس کے اندر ایران کی جو دفاعی اسٹریٹجی ہے، خلیجی ممالک کے اوپر حملے روکنا، آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹجی ایران کے لیے؟ کیا پاکستان جو جس طرح سے اس وقت چل رہا ہے، حکمت عملی اپنا رہا ہے، وہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ مزید کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم دونوں جانب سے اسٹریٹجی کا ایک انالیسس کرتے ہیں تو اس کے مقبول ہونے، صحیح ہونے، مورل ہونا ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنا یقینی طور پہ ہماری صحافتی ذمہ داری بھی ہے. میں کوئی اتفاق نہیں کرتا نہ امریکہ کی اسٹریٹجی سے نہ ایران کی اسٹریٹجی سے. اس کو ایکسپلین میں کوئکلی کر دیتا ہوں. لیکن پاکستان کا جو موقف ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مسلم دنیا میں سب سے زیادہ محتاط اور بیلنسڈ ہے. اور جس طرح ابھی بے نظیر نے بھی کہا، پاکستان وہ واحد ملک ہے پوری مسلم دنیا کا جو اس کشیدگی کے باوجود ابھی تک احترام اور اعتماد تہران کا ہو یا ریاض کا ہو، وہ انجوائے کرتا ہے. اور اسی کی یہ عملی تشکیل ہے کہ ہم مسلسل تہران سے بھی ہائیسٹ لیول پہ رابطے میں ہیں اور سعودی عرب سے بھی رابطے میں ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو حملے ہیں، خصوصاً عرب ممالک کی جانب اور خصوصاً سعودی عرب کے حوالے سے، ان کی شدت میں کمی لائی جائے. اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب کے خلاف جو حملے ہیں وہ کسی حد تک کم ہیں. دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ جو ایرانی صدر ہیں، ان کا بھی جو ٹویٹ ہے اس حوالے سے وہ ایک مثبت پیغام تھا. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، ان کی کل آپ نے تصویر بھی دیکھی کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ، ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات میں موجود تھے، اور انہوں نے سیریمونیل ڈریس نہیں پہنا ہوا تھا، انہوں نے بیٹل فٹیگز پہنی ہوئی تھی. تو یہ ایک ڈیٹرنس سگنلنگ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی کی لینگویج میں، یہ ایران کے لیے کی جا رہی ہے
کہ ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ مکمل تیار جو ہے سعودی عرب میں موجود ہے. اگر سعودی عرب کو کوئی ضرورت پڑی تو ہم ہر قسم کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک پہلو ہے. لیکن دو کوئکلی میں پہلو اس سے زیادہ دلچسپ اور اہم بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایکچولی عرب لیڈرشپ اور جو سنجیدہ حلقے ہیں ان کی اپنی سوچ کیا ہے. ان کی اپنی سوچ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو لیڈنگ دنیا کے تھنک ٹینکس میں عرب ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ نے تو عرب ملکوں میں بہت جنگیں کی ہیں, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ یمن ہو, اور امریکہ ایک نہ ایک دن جنگ ختم کر کے چلا جاتا ہے واپس. ہم نے اپنے نیبرز کے ساتھ چاہے وہ اجمی ہوں, چاہے وہ شیعہ ہوں, چاہے وہ کسی اور مکتب فکر کے تعلق رکھتے ہوں, وہ تو ادھر ہی رہیں گے. جغرافی تو ہم نہیں بدل سکتے, اور وہ اس بات کا گہرا احساس رکھتے ہیں اور ادراک رکھتے ہیں کہ امریکہ کی جنگیں بہت شدت کے ساتھ ہونے کے باوجود مختصر ہوتی ہیں, اور ایک رجیم یا ایک ایڈمنسٹریشن کی سے زیادہ وہ طول نہیں کرتی. کوئی امریکی پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن پچھلی ایڈمنسٹریشن کی غلطیوں کا بار نہیں اٹھاتی بلکہ اس کو سیاسی طور پہ ایکسپلوئٹ کرتی ہے. تو یہ بات جو ہے عرب دنیا میں سینئر فیصلہ ساز حلقوں میں موجود ہے, اور یہ وہ ادراک ہے جس کی وجہ سے ایرانی حملوں کے باوجود ایک بھرپور یا بروقت انداز میں آپ کو ریٹیلیشن ان کی طرف سے کائنیٹک ڈومین میں نظر نہیں آ رہی ہے. تیسرا پہلو جو ہے وہ ملٹری کا ہے. میں کوئکلی آپ کو بتا دوں کہ جو ابھی سنجیدہ اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان عرب ممالک کے پاس جو امریکہ کے پرووائڈڈ جو میزل ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کے بھی تقریباً 40% سٹاکس استعمال پہلے 10 دن میں ہو چکے ہیں. تو ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر یہ جنگ طول اختیار کرتی ہے تو 1 مہینے سے زیادہ کے سٹاکس نہ عرب ممالک کے پاس ہیں نہ اسرائیل کے پاس ہیں. ان کے بھی جو تھیڈ, ڈیوڈ سلنگ, آئرن ڈوم اور ایرو کے سسٹم ہیں وہ 1 مہینے سے زیادہ ایرانی حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی بھی جو سینئر سفارتکار ہیں ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ چونکہ امریکہ کے اندر اب دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور تنقید بہت زیادہ بڑھ گئی ہے صدر ٹرمپ کی اس جنگ میں شمولیت کے نتیجے میں. دیکھیے یہ شاید پہلی جنگ ہے علینا, میں کوئکلی بتا دوں, کہ جس میں امریکی صدر نے نہ کانگریس سے رجوع کیا, نہ UN سیکیورٹی کاؤنسل سے رجوع کیا, نہ نیٹو سے رجوع کیا, بلکہ امریکہ کے اندر جو لیڈنگ اخبار واشنگٹن پوسٹ ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, لیڈنگ US تھنک ٹینکس ہوں, انوین ریپبلکن تھنک ٹینکس یا کنزرویٹو تھنک ٹینکس, اس میں کوئی ماہر ایسا نہیں ہے جو کہ کھل کر اس جنگ کی حمایت کر رہا ہو. تو بیسیکلی پولیٹیکلی, انٹلیکچولی اور مورلی صدر ٹرمپ امریکہ کے اندر بھی بالکل تنہا ہو چکے ہیں, اور اگر انہوں نے مڈ ٹرم میں جانا ہے تو ان کو احساس ہے کہ وہ بہت جلد وکٹری ڈکلیئر کر کے, یہ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ ان کے قریب ترین ایڈوائزرز ان کو تجویز دے رہے ہیں کہ وکٹری ڈکلیئر کریں اور نکلیں اس جنگ سے. تو اس پہلو کو آخری بات کرتے ہوئے ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں وہ اگنور نہیں کر سکتے کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ یہ مسلم ممالک اس میں سکن ہو جائیں اور آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اور پھر امریکہ اور اسرائیل اس میں سے نکل جائے, اور اس کے ذریعے سے وہ امریکی بیانیے کو تقویت بھی دینے کا باعث بنے گا یہ عمل کہ جناب یہ کوئی یہود و ہنود کی جنگ نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے, ہم تو خالی سپورٹ کر رہے تھے آپ کو. اوکے سر, 2-4 اور سوالات ہیں لیکن میں پہلے باقی تجزیہ کاروں کے پاس جانا چاہتی ہوں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ, سوال ہے ہم حکمت عملی کا. میرا اکثر ماننا ہے اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ حکمت عملی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی حکمت ہو. بد نصیبی سے ہمارے ہاں ہمیشہ حکمت عملی یا حکمت کبھی بھی نظر نہ آئی. فیصلے وہاں کیے جاتے ہیں جہاں بندہ فیصلے کرنے میں خود مختار ہو. لیڈرشپ سال سے یہ ملک لیڈرشپ کرائسس کا شکار ہے. ڈائریکشن لیس ہے یہ ملک, لانگ ٹرم پالیسی کوئی نہیں ہے اس ملک کی, اور اوپر والے پورشن خالی ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کی فضل یہ ہوا ہے کہ ایک تو مارکہ حق کے فوراً بعد جو اللہ نے ہمیں عزت دی, اور دوسرا یہ ایران اور سعودی عرب کے معاملے میں ہاں لگتا ہے سینس پریویل کر رہا ہے پاکستان میں
بہتر رویہ ہے پاکستان کا, بہتر رستہ لیا ہے پاکستان نے. شاید ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو, شاید ہم یہی لینا چاہتے ہوں. اس وقت جو اگر ہم مشکل ترین صورتحال میں ہیں تو یہ گولڈن ترین صورتحال بھی ہمارے لیے کہ کوئی بڑا کام کر جائیں یا کوئی اپنے لیے بڑا کام کر دیں, یعنی تعریفیں سمیٹنے, خوش آمدیں کرنے یا فوٹو سیشن کے علاوہ کوئی عملی طور پر گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ, اپنی معیشت کے ساتھ, اپنے روزگار کے ساتھ, اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ کوئی چیز ڈھال جائیں اور شاید بہتر کوئی کام اس خطے کے لیے بھی کر دیں. اور میں نے جیسا کہا کہ بڑا مشکل لمحے, ایک طرف افغانستان ہے, اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہے حالت جنگ, ایک طرف انڈیا ہے, اس کے پیچھے بھی اسرائیل حالت جنگ, تیسری طرف دستکیں دے رہا ایران میں اسرائیل حالت جنگ. تو مشکل ترین لمحہ ہے پاکستان کے لیے. اور اچھی بات ہے کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنے ابھی تک, ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, بیک ڈور کوششیں کر رہے ہیں, نیوٹرل رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف ہمارا مکہ مدینہ ہے, مشکل وقتوں کا ساتھی سعودی عرب ہے, ہمارا دفاعی پارٹنر سعودی عرب ہے, دوسری طرف پڑوسی ملک ایران ہے, مظلوم مسلمان ملک ایران جس پر ظلم ہو رہا ہے بلا وجہ, جس پر تباہی, بربادی, قہر اور موت برسائی جا رہی ہے. اور گریٹر اسرائیل کا کانٹے چننے کی راہ میں یہ ایک اور کانٹا چنا جا رہا ہے اور ایران کو تباہ کر کے. لیکن کمال ان کی مزاحمت, سلام ہے ان کی مزاحمت کو. اب ہم اس وقت تک ایمان کی دوسری اور تیسری پوزیشن کے درمیان جھولے مائیاں کھا رہے ہیں. پہلی پوزیشن ہے ہاتھ سے روکو, دوسرے منہ سے برا کہو, تیسری دل میں برا کرو. سمجھو ہم 2 اور 3 میں, اچھی بات ہے. ابھی تک عرب ممالک کی حکمت عملی کمال کی رہی, ہمارے طرح انہوں نے بھی اچھا رستہ اپنایا, اور امریکہ اسرائیل کی شدید ترین خواہش کے باوجود عرب ممالک جنگ کا حصہ نہیں بنے. تو مطلب کہ یہی حکمت عملی عرب مملکوں کی ہونی چاہیے تھی, یہی جو رستہ ہم نے لیا ہمارا بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن میڈم شیخ, آخری بات, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جب میں سارے چیزیں دیکھتا ہوں, اللہ کرے کہ یہ میری بات سچ ثابت ہو جائے یا 5% سچ ثابت ہو جائے, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ جب میں ٹرمپ کو تنہا امریکہ میں دیکھتا ہوں, میں ہیلری کلنٹن کا کلپ دیکھ رہا تھا ان کی الیکشن کمپین میں, وہ کہتی تھی کہ ڈرو اس وقت سے جب تھن سکن والا ڈونلڈ ٹرمپ, جب 2 فکرے سن کر غصے میں آ جانے والا ڈونلڈ ٹرمپ, جو ایک ہی لمحے میں کچھ سے کچھ کر دینے والا ڈونلڈ ٹرمپ, اس کا اگر آپ کا سپریم کمانڈر ہو, ایٹمی بٹن اس کی گرفت میں ہو یا اس کی دسترس میں ہو, اور وہ زندگی, موت اور جنگ اور امن کے فیصلے کر رہا ہو, تو کیا امریکہ جس کی اتنی بڑی سوچ ہے, اتنا بڑا ویژن ہے, وہ اس بندے کو ہی حق دیں گے؟ نہ صرف ادھر حق دیا بلکہ کیملا ہارس میں بھی حق دے دیا. اور لیکن بہرحال تو مجھے پتہ نہیں کیوں میڈم شیخ ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب نے اور نیتن یاہو آج کے ہٹلر نے مسلم امہ کو ایک بڑا اہم موقع فراہم کیا ہے. اچھا, شیعہ سنی سے اوپر آئے, وہابی دیوبندی سے اوپر آئے, ایز اے مسلمان اور مسلم امہ ایک یہ وقت ہے کہ ایک کے بعد ایک ملک تباہ کر رہا ہے اسرائیل, تو کھڑے ہوں, مل کر پہلے ملیں آپس میں. پاکستان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. تو ملیں, 2-3 جملے ملیں, مل کے پہلے فوکس کریں سفارتی بائیکاٹ کا, پھر کریں معاشی بائیکاٹ کا, اور پھر مل کر اس ساری سازش کا مقابلہ کریں, کیونکہ یہ ایران کی جنگ نہیں رہی, یہ اس پورے خطے کی, اس پوری دنیا کی جنگ ہے, ٹرمپ صاحب جس کے ذمہ دار ہیں, اور یہ مسلم امہ کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ہوں, اور یہ ٹرمپ نے بڑا موقع دیا ہے. اوکے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اردوان کی کل کی تقریر بڑی اس میں اہم ہے, جو ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان, ترکی, سعودیہ یہ مل کر اس جنگ میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مثلا مشکل لگ رہا ہے, اس لیے کہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ ایک ایسے کرٹیکل فیز میں داخل ہو گئی ہے جس میں اینی تھنگ کین ہیپن. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اینی تھنگ کین ہیپن, تو مطلب کہنے کو وہ نہیں چاہتا دل, لیکن بات کہیں نیوک تک نہ آ جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور, بظاہر طاقتور شکست کھا رہا ہو تو وہ ڈیسپریشن میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اسرائیل بھی اس وقت ڈیسپریٹ ہے, فرسٹریٹ ہے, اور امریکہ بھی اس وقت ڈیسپریٹ اور فرسٹریٹ ہے.
اور ایسی سچویشن میں وہ ایران کو سروائیو ہوتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے، ایران کو اس طریقے سے مسلسل ریزسٹ کرتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ جو سچویشن ہے یہ پاکستان کے لیے اس لیے بہت زیادہ جو ہے پریشان کن ہے، ویسے تو پوری دنیا کے لیے، کہ پاکستان کے ظاہر ہے پڑوسی ہے ایران، اور پاکستان کافی عرصے سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا ایک خاص کانٹیکس میں ہم ان ریلیشن شپس کو دیکھتے ہیں، اور چند سال پہلے جب چائنا نے اپنا رول پلے کیا تو وہ بہت امپورٹنٹ رول تھا جب ایران اور سعودی عرب کو جو قریب لائے۔ اب اس جنگ نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے، ظاہر ہے ایران نے جو ٹارگٹس کیے ہیں وہ گلف اسٹیٹس میں جو امریکن بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن اس سے ان اسٹیٹس کا بہت نقصان ہوا ہے، جیسے آپ یو ای لے لیں، آپ قطر لے لیں، ایون سعودی عرب آپ لے لیں اس سچویشن میں۔ تو پاکستان کے لیے جو ہے یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں ظاہر ہے انہیں یہ اندازہ ہے، اگین پھر ایران کے خاص کانٹیکس میں ہم اس سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب یہ جنگ پھیلتی ہے اور سعودی عرب اور ایران کی صورتحال کوئی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں ہمارے لیے انٹرنلی بڑی سچویشن خراب ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو ایک خاص کانٹیکس میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے میرا خیال ہے اب تک جو پاکستان نے کوشش کی ہے وہ بہت بہتر کی ہے۔ گلف اسٹیٹس نے خود بہت جو ہے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، اور وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو ایران جو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ امریکن بیسز ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب اتنے سارے امریکن بیسز پوری گلف اسٹیٹس میں ہیں کہ ایران کے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے، اگر وہ ان کو ٹارگٹ نہیں کرتا تو ان جگہوں سے ایران پہ اٹیک ہو جاتا، شاید اور شدت سے اٹیک ہو جاتا۔ تو اس وقت صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا دنیا کے لیے بہتر ہے، اکنامکلی بھی، ہیومنلی بھی، کیونکہ یہ سچویشن میں نے کہا کہ فرسٹریشن، اگر دیکھیں ایران اگر فرسٹریٹڈ ہو تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ ظاہر ہے ایک 40 سال سے سینکشنز ہیں، وہ تباہ ہو گئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل چاہتے بھی اس کو سیریا بنانا ہے، لیکن اگر وہ ریزسٹ کر رہا ہے جی تو یہ امریکہ کے لیے پریشان کن ہے، اور ایسے میں ڈیسپریشن میں جو آدمی کر سکتا ہے وہ دعا کریں کہ وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئکلی یہ جو محمد صاحب نے پوائنٹ اٹھایا، محمد علی صاحب 2 ہفتے کے دوران 2 دورے پاکستانی اعلیٰ حکام کی طرف سے سعودی عرب کے، کیا مراد ہے؟ دیکھیں پاکستان کا جو سیکیورٹی کمٹمنٹ سعودی عرب کی طرف ہے وہ صرف کائنیٹکلی نہیں ہے، اور جس طرح ابھی کہا بھی گیا کہ پاکستان کا سب سے زیادہ کرٹیکل رول ایران کی جانب سے خصوصاً سعودی عرب کے حوالے سے جو حملے ہیں ان میں ریسٹرین لانا۔ ابھی پرسوں بھی کافی تفصیلی ہمارے وزیر اعظم کی ان کے صدر سے بات ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ریسٹرین سعودی عرب کی طرف سے دکھایا گیا ہے اور جو ریلیٹیولی دیگر ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب کے خلاف کم حملے کیے گئے وہ اس سفارت کاری کا نتیجہ ہے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک جو ہیں وہ خود بھی، جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی، وہ ریاکشن، ریٹیلیشن یا خود کس حد تک اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اس میں اس کا دار و مدار صرف ان کے غم و غصے یا نقصان جو وہ اٹھا رہے ہیں اس تک نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی بھی جنگی استعداد تک ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ براہ راست ایران کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو وہ اس کو کس حد تک، کتنے عرصے تک افورڈ کر سکیں گے، جاری رکھ سکیں گے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جو انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ ہے وہ 1 مہینے تک اگر چلتی ہے تو انٹرسیپٹرز نہیں ہے۔ سر تو ایران کے پاس لڑنے کی مزید کتنی کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں ایران کی جو حکمت عملی ہے وہ کنونشنل وار نہیں لڑ رہا، وہ ایک غیر روایتی یا اے سیمیٹریکل وار لڑ رہا ہے، اور امریکہ کے جو مستند ترین تھنک ٹینکس اور جریدے ہیں جیسے فورن افیئرز ہے وہ آلریڈی اس جنگ کی ویتنام سے پیرلل ڈرا کر رہا ہے۔ دیکھیں ویتنام براہ راست امریکہ سے تو نہیں لڑ سکتا تھا، 3 دن بھی نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن اس کی جو حکمت عملی تھی وہ غیر روایتی تھی، جس کے نتیجے میں امریکہ کی 67,000 ہلاکتیں ہوئیں، اور وہ ان کی پوسٹ ٹھیک ہے، تو کیپیسٹی سے زیادہ جو حکمت عملی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ محمد علی صاحب کوئکلی یہ بھی کہیے گا، ہم نے خبریں بین الاقوامی میڈیا کے اوپر سنی کہ امریکہ سعودیہ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے
کہ آپ براہ راست اس جنگ میں یا تو شریک ہوں یا پھر جو اپنے ایسٹس ہیں اس کا دفاع کریں. اب سعودیہ کی خاموشی نہیں اور برداشت کی جائے گی. آپ کی کیا اس سلسلے میں انٹیل بھی آپ کے ذرائع ہیں، ویسے بھی جنرلی کیا امریکہ سعودیہ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے اور کیا سعودیہ اس چیز کو سسٹین کر پائے گا؟ دیکھیں جس طرح امریکی سینیٹر لنڈسی گراہم نے تو کھل کے کہا ہے بالکل کہ وہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں، بلکہ وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو آپ آ کے کیوں نہیں ہمارے ساتھ شریک ہوتے. لیکن میں نے کہا کہ 3 پہلو عرب قیادت کے سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ جناب کیا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہی ہے کہ امریکہ ہمیشہ ایک جنگ چھیڑ کے ہمیشہ تو ان کے ساتھ نہیں کھڑا رہے گا، بلکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کے سٹاکس ہیں پیٹریٹ اینٹی میزائل سسٹمز کے، وہ زیادہ تر امریکہ کے اپنے بیسز یا اسرائیل کے دفاع کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور عرب ممالک میں یہ تشویش ہے کہ امریکہ کی سیکیورٹی کمٹمنٹ ان کے دفاع کے لیے کب تک رہے گی اور کتنی ہے. تو اس کمٹمنٹ کی کیلکولیشن کے بغیر، اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ وہ عرب ممالک ہزاروں سال سے یہ جانتے ہیں کہ جناب جغرافیہ اور نیبرز تو پرماننٹ ہیں، امریکہ کا انٹرسٹ اور پالیسی ٹیمپرری ہے. تو کل کو اگر ہم امریکہ کی پریشر میں آ کے ایران کے ساتھ براہ راست ایک روایتی جنگ چھیڑ بھی دیں تو ٹرمپ صاحب اگر چلے جائیں گے تو ہم تو یہیں لڑتے رہیں گے اور ہمارے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اس لیے پاکستان کا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ اس جنگ کو ختم کرنے، اس کی شدت میں کمی لانے اور دونوں کے درمیان ایک بیک چینل اور ریکنسیلیشن کا راستہ استوار کرنے میں پنہا ہے. بے نظیر کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ علینا، ایک تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی میزائلز کی، جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے امریکی میڈیا ہے، اس میں تو یہی ہو رہا ہے کہ ان کے میزائل جو ہیں ایران کے وہ کافی حد تک ختم ہو رہے ہیں. لیکن ڈرونز ان کے پاس میس پروڈیوس کرتے ہیں. وہ ڈرونز انہوں نے رشیا کو بھی دیے تھے یوکرین کی جنگ میں. تو ایک ان کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ ڈرونز کا ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی جو سیٹلائٹ ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ زیادہ پریسائز ہو گئے ہیں. ایک اور بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ گلف ممالک جو ہیں وہ کب تک ریسٹرین دکھائیں گے، برداشت کریں گے. دیکھیے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور رپورٹ ہو رہا ہے کہ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے ان گلف ممالک میں کہ کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ ہم ایران کے ساتھ بھی کریں تاکہ اس سے ہمیں ان دا فیوچر کوئی سیکیور سچویشن بنے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کے ساتھ جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکیورٹی ارینجمنٹ تو نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے گا یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ ریسٹرین دکھائیں گے. اچھا، ایک اور چیز ابھی یہاں پر بات ہوئی، مظہر عباس صاحب نے کہی نیوکس کی، میں چاہتی تھی اس کو بھی ایڈریس کر لیتے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ایک چھوٹی سی بریک لینے والی سیگمنٹ میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر دیگر جو آپ لوگوں نے سوالات بھیجے ان کو بھی ایڈریس کریں گے. ویلکم بیک. جی بے نظیر، آپ سے سوال ہو رہا ہے، اپسوس کا ایک گلوبل سروے تھا جس میں سامنے آیا ہے کہ جین زی میں یہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر مرد یا آدمی ابھی بھی عورت کے شوہر کے تابع ہونے کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہم فیصلے ہیں ان میں آخری رائے مرد کی ہی ہونی چاہیے. یہ کس رجحان کی علامت ہے؟ علینا، میں نے جب یہ سروے دیکھا تو مجھے تو بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جو نئی جنریشن ہے وہ بڑی پروگریسو ہے، بڑی اوپن مائنڈڈ ہے، برابری میں یقین رکھتی ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں تو مجھے تو لگتا تھا کہ شاید ان کو اتنا سٹرگل نہ کرنا پڑے اپنے حقوق کے لیے جو ہمیں یا ہم سے پہلی جو جنریشنز ہیں ان کو کرنا پڑا. لیکن جب میں نے یہ سروے دیکھا اور یہ جیسے آپ نے بتایا کہ کئی ممالک میں جا کے انہوں نے جین زی سے یہ سروے کیا. جین زی ہوتی ہے 13 سے 30 سال یا 28 ایئرز جو ہوتی ہے وہ عمر ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو مرد تھے، ینگ لڑکے تھے، صرف مرد نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیویاں ہیں ان کو شوہر کی ہر بات ماننی چاہیے، ان کو زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو سیلف سفیشینٹ نہیں ہونا چاہیے، اور مردوں کو جو فائنل ورڈ ہے وہ مردوں کا ہونا چاہیے. تو میں نے پھر سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ وجہ کیا ہے. مجھے لگ رہا تھا ہم پروگریس کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ریگریس کر رہے ہیں ان معاملات میں.
تو کچھ وجوہات یہ دی گئیں کہ ایک تو، اور میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، ایک تو یہ بتایا گیا کہ کووڈ کے بعد ملک دنیا میں جنرلی معیشت جو ہے اس کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب اتنی نوکریاں، اتنی جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہے ینگ لڑکوں کے لیے خاص طور پہ. تو ایک غصہ ہے، ایک فرسٹریشن ہے، اور یہ جو غصہ ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، یہ پھر ان پہ نکالی جاتی ہے جو ونربل کمیونٹیز ہوتی ہیں، جیسے خواتین ہو گئی، مائیگرینٹس ہو گئے، جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں مائیگریشن کے خلاف جو پالیسیز ہیں خواتین کے حوالے سے. دوسرا الینا وہ ہے جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کے انفلوئنسرز ہم دیکھتے ہیں، جو ینگ بچے آج کل سنتے ہیں. اینڈریو ٹیٹ کا آپ نے سنا ہوگا، وہ بہت مشہور ہیں، بہت سے ینگ بچے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ان کا پورا کا پورا امیج ہی یہ ہوتا ہے اس ورسز ڈیم. اس کون ہے؟ مرد ورسز ویمن. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیمنزم ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے اس نے سارا ہمارا سوشل نظام خراب کر دیا ہے، اور مردوں کی جو سوشل سٹینڈنگ ہوتی تھی وہ انہوں نے آ کے کم کر دی ہے. ان کا بڑا ایک ٹاکسک میسکولینٹی والا وہ ہوتا ہے ان کا جو امیج ہوتا ہے، اور بہت سے بچے دیکھتے ہیں. اور یہ صرف ایک نہیں ہے، سوشل میڈیا کا جو الگوریدم بھی ہے الینا، آپ دیکھیں، آپ غلطی سے، میں نے ایک دفعہ ایک کنسپیریسی ویڈیو پہ کلک کر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایسی کنسپیریسی کی ویڈیوز میرے سامنے لائے. اب آپ سوچیں، بچے ایک دفعہ کوئی اینڈریو ٹیٹ کی ویڈیو دیکھ لے تو اس کے بعد کس قسم کی اسی قسم کا کانٹینٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا حل الینا، میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی، اگین جیسے میری 2 بیٹیاں ہیں، میں اکثر سوچتی رہتی ہوں کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہوگا جس میں وہ جائیں گی. اس کا حل میرے خیال سے تو ابھی بھی وہی ہے جس میں ہم بہت بار پہلے بات کر چکے ہیں، کہ اسکولوں میں یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ رسپیکٹ، کنسینٹ، یہ اسکولوں میں جب تک کریکولم کا حصہ نہیں ہوگا، جب تک یہ ڈیبیٹ اسکول میں نہیں ہوں گی، بہت ضروری ہے ینگ لڑکے اور لڑکیوں کو بتانا کہ کیا ہوتا ہے، کس قسم کے آپ کا رویہ ہونا چاہیے دوسرے جینڈر کے ساتھ. اور یہ بھی بہت ضروری ہے میری رائے میں کہ ہمارے پاس کوئی پازیٹیو میل رول ماڈلز ہونے چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ جو مرد ڈرتے نہیں ہیں یہ کہنے سے کہ ہاں میں ایک فیمنسٹ ہوں، میں فیمنزم میں یقین رکھتا ہوں، کیونکہ فیمنزم کا مطلب ہوتا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق دیے جائے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں عورت مارچ میں جاتی ہوں اور وہاں پہ کچھ ینگ لڑکے ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، جو اپنی بیویوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے کھل کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم فیمنسٹ ہیں، کیونکہ اس لفظ کو اتنا ویپنائز کر دیا گیا ہے خواتین کے خلاف، جبکہ اس کا سمپلی یہی مطلب ہوتا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں معاشرے میں. آلسو صرف مارچز وغیرہ تو ایک آبویسلی ایک سمبولک، وہ روزمرہ کی زندگی میں، جیسے فار ایگزامپل اگر گھر میں ہیں تو آپ اپنی بیوی، بہن، اماں کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، ان کے لیے ایکٹس اور سروسز آف کائنڈنس کر رہے ہیں، تو آئی تھنک دیٹ آلسو شوز از ویل. بہت زبردست تجزیہ بے نظیر شاہ صاحب، تھینک یو. آگے شاد بھٹی صاحب، آپ سے ہو رہا ہے سوال کراچی کی سیاست سے متعلق. پوچھا جا رہا ہے کہ نہال ہاشمی اب گورنر سندھ ہو گئے ہیں، اچانک ہی جو تبدیلی ہوئی ہے، کیا یہ مرکز اور ایم کیو ایم کے تعلقات خراب کر سکتی ہے؟ میڈم شیخ، کامران ٹسوری صاحب سے میرے ان کے بارے میں بڑے نیگیٹو ویوز ہمیشہ سے تھے اور بڑے الزامات. افطار کا وقت سا گھنٹہ پہلے تھا غالباً، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا وزٹ کریں. جب میں نے وزٹ کیا گورنر ہاؤس تو میرا بالکل، اور پھر لوگوں سے ملا اور پھر ان کے پیچھے جا کے کہ یہ کہاں، اور پھر ان کے جب یہ سارا کیا تو بالکل پوائنٹ آف ویو بدل گیا کہ یعنی ایک بندہ جو لاکھوں لوگوں کو راشن بیگ دے چکا ہو، سحری افطاری لاکھوں لوگوں کو کروا چکا ہو، روزگار ہزاروں لوگوں کو دے چکا ہو، اور بیل لگائی ہوئی ہو کہ باہر وہ جو بیل کھٹکھٹا کے آنے کی، اور 15-16 لاکھ لوگ وہاں آ کے اپنے مسائل ان میں سے اکثر حل کروا چکے ہیں، اور 1.5 لاکھ لوگوں کو بچوں کو آئی ٹی کے کورسز کروا چکا ہو، اور یہ سارا 1 روپیہ حکومت کا نہ لگا ہو، سارے بزنس مینوں کا اور پول بنا کر اور سارے اپنے پاس سے. تو یعنی اور 1 کروڑ لوگ اس کے دور میں گورنر ہاؤس کا وزٹ کر چکے ہوں. تو یہ ایک بڑا سرپرائز تھا میرے لیے، پلیزنٹ سرپرائز، کہ یار کوئی تو ہو کہ جو سرکار کے پیسے نوچنے کھسوٹنے عہدے میں. بس اس سے پہلے گورنر ایک، میں ان کا نام نہیں لیتا، شام 4:30 بجے وہ اٹھتے تھے، ہیوی بائکس آ جاتے تھے، کتے پورے کراچی کے جو اہم بڑے شرفا لے کے آ جاتے تھے، بعد میں مشروب مغرب
اور پھر ان کو گلوکاری کا شوق بھی تھا, انہوں نے ایک بڑا اپنی پارٹی کے لیے گانا بھی گایا تھا, تو پھر وہ گلوکاری کی محفلیں شروع ہو جاتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھے گورنر کو, خیر اچھا بندہ یہاں رہنے بھی کس نے دینا ہے, اور آیا کون ہے جو توہین عدالت کا مرتکب ہو چکا, جو فوج اور کو ٹکے ٹکے کی باتیں سنا چکا, وہ اس کو لگایا گیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون کا اس پر ایکا ہو گیا تھا. تو آخری بات, کوئی اختلافات نہیں ہونے مرکز اور ایم کیو ایم کے. اختلافات وہاں ہوتے ہیں جہاں مینڈیٹ اپنا ہو, اختلافات وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ عوامی نمائندے ہوں. ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے ان کی کیا سٹینڈنگ ہے, مرکز کو بھی پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. آگے بڑھتے ہیں جی. مظہر عباس صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ امریکن ریپبلکن سینیٹرز کے مطابق ایران اور اسرائیل تنازع مذہبی جنگ کی نوعیت اختیار کر سکتا ہے. امریکہ میں بعض سیاسی حلقوں کی جانب سے مذہبی منافرت کو ہوا دینے کی کوشش پر تشویش بڑھ گئی ہے. کیا اس بیانیے کے نتیجے میں عوامی سطح پر نفرت اور حملوں میں اضافے کا امکان بھی بڑھ سکتا ہے؟ گزشتہ رات سر ہم نے مشیگن میں دیکھا ایک سینگوگ پر حملہ ہوا, اور وہ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ وہ لیبنیز شہری تھا جو لیبنان کے اوپر ابھی حملے ہو رہے ہیں, ان سے تعلق بتایا جا رہا ہے ابھی. دیکھیں, اس کی ابتدا بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی. انہوں نے خود اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اس میں, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے بہت سے ان کو بلوایا تھا اپنے ساتھ اور ایک میسج دینے کی کوشش کی تھی. تو بالکل کوشش یہ ہو سکتی ہے, لیکن کیا عوامی سطح تک اب تک تو ایسا نہیں ہوا, مطلب کچھ واقعات کو چھوڑ کے جنرلی اس میں ہم نے نہیں دیکھا اس میں. لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح ہم نے اپنے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ فرسٹریشن جو ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی زیادہ نظر آتی ہے ہمیں, کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ تو 2 دن کی بات ہے, چند گھنٹوں کی بات ہے, ایران سرنڈر کر دے گا, رجیم چینج ہو جائے گی. خامنائی کی جو شہادت کے بعد انہیں اور یقین ہو گیا تھا کہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, اپرائزنگ ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اور اس لیے وہ ہر وہ کوشش کریں گے کہ جس سے ایران کے اندر انریسٹ ہو, دنیا میں انریسٹ ہو, ریلیجیس فیکٹر ہو, چاہے وہ سیکٹیرین فیکٹر ہو, یہ ساری کوششیں کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں کوششیں, لیکن کامیابی نہیں ہو رہی. کیونکہ جو اس وقت جنرلی ابو آل ریلیجیس اور پولیٹیکل لائن جو لوگ ہیں وہ جنرلی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک, اور مظلوم اس وقت ایران ہے جی, اور ایران انڈر اٹیک ہے. ایران نے اٹیک نہیں کیا, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سازش بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مہر صاحب. محمد علی صاحب, آپ سے بڑا ڈیفینس اورینٹڈ سوال ہوا ہے, تھوڑا سا اپنے دیکھنے والوں کے لیے اس کو ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں. نیو اسٹارٹ ٹریٹی ہے, یعنی مختلف ممالک کے درمیان ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, معاہدہ ہے نیوکلیئر ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو یہ ایکسپائر ہو گئی ہے فیبرری کے اندر. ہمیں تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا اس کی ایکسپائری اہم کیوں ہے اور اس کے بعد اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ ایک 2 طرفہ معاہدہ تھا تخفیف ایٹمی اسلحے کا روس اور امریکہ کے درمیان, اور اس کی ایکسپائری یا اس کو ایکسٹینڈ نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اور روس جو ہے اب بدلتے ہوئے حالات اور نظام کے تحت ایٹمی اسلحے میں تخفیف نہیں چاہتے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ 1945 سے لے کے آج تک تقریباً 81 سال میں ایٹمی ہتھیار بدستور بدلتے ہوئے حالات اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے باوجود طاقت کا سب سے بڑا سورس پرماننٹلی سمجھے جاتے ہیں. 5 کوئک ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1945 میں جو دوسری جنگ عظیم ہے اس میں امریکہ نے 2 ایٹمی ہتھیار استعمال کیے اور شہری آبادی کے خلاف استعمال کیے, کوئی دفاعی ٹارگٹس کے خلاف استعمال نہیں کیے. پھر آپ نے دیکھا کہ کولڈ وار جس کو سرد جنگ کہا جاتا ہے اس میں بھی براہ راست سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جنگ نہ ہونا کوئی امن کی خواہشات یا عالمی قانون یا اقوام متحدہ کی کامیابی کے مرہون منت نہیں تھا, بلکہ وہ 30,000 ایٹمی ہتھیار جو دونوں ملکوں نے بنائے تھے وہ ان دونوں ملکوں کو براہ راست جنگ میں ملوث ہونے سے باز رکھتے تھے. اس لیے زیادہ تر جنگیں ہم نے انڈائریکٹ یا پروکسی وارز دیکھیں مختلف حصوں میں, چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے ویتنام میں ہو. تیسری بات, سوویت یونین جب منتشر ہوا, بریک اپ ہوا, تو آپ نے دیکھا کہ
ایک وقت ان کی معاشی مسائل کا اتنا بڑا آ گیا کہ بورس یلسن کے دور میں روس کو امریکہ سے بھی معاشی قرضے لینے پڑے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار تلف نہیں کیے اور ختم نہیں کیے، اس کو اپنی سلامتی کی ضمانت اپنے ملک کے منتشر ہونے کے باوجود برقرار رکھا۔ اور چوتھی اور سب سے افسوسناک اگزامپل یوکرین کی ہے۔ یوکرین کے پاس 1500 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار تھے جن کو روس کی گارنٹی کے اوپر انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا روس کو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ خود روس نے ان کے ایک صوبے کرائمیا کے اوپر قبضہ کر لیا، اور آج یوکرین کی کیا حالت ہے۔ تو ایک چھوٹا سا جملہ میں نارتھ کوریا کے حوالے سے آپ سے شیئر کرتا چلوں گا۔ جب لیبیا کے اندر انٹرونشن کی گئی مغربی طاقتوں کی اور ریجیم چینج کی گئی، جس طرح ابھی ایران کے اندر کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بڑا دلچسپ بیان نارتھ کوریا کی جانب سے آیا تھا کہ اگر لیبیا کے پاس واقعی ایٹمی ہتھیار ہوتے تو یہ انٹرونشن نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو یہ سبق ایران جنگ سے بھی حاصل ہوتا ہے کہ جناب اگر واقعی ان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہوتی تو دنیا کا کوئی ملک براہ راست جارحیت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ابھی بھی تاریخ کا آخری جملہ سبق یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار براہ راست روایتی یا تصویراتی مداخلت کے خلاف سب سے مستند کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں۔ بٹ سر، جہاں آپ یہ بات کر رہے ہیں وہاں جو آلریڈی نیوکلیئر ایسٹس رکھتے ہیں ان ممالک کے میں مزید اس دوڑ میں شامل ہو جانا یا مزید وار ہیڈز بڑھانے کی دوڑ میں شامل ہو جانا، کیا یہ خطرناک رجحان ہے دنیا کے لیے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسپانسبل یوزیج کے اوپر مزید کنٹرول اور ریگولیشن ہونی چاہیے؟ دونوں پہلوؤں کا میں کوئی جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے ہتھیاروں کی مہلک جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یقینی طور پہ آرمز کنٹرول اور ڈسارممنٹ کے مزید گلوبل انیشیٹوز کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے، تاکہ مس پرسپشن، مس کیلکولیشن جو ہے اس کے خطرات کو ریڈیوس کیا جائے۔ لیکن جو بدلتا ہوا اور منتشر ہوتا ہوا عالمی نظام ہے اس کے پیش نظر یوں لگتا ہے عالمی طاقتیں شاید ایٹمی ہتھیار کے تخفیف سے زیادہ ان کے اوپر انحصار کو ترجیح دے رہی ہیں۔ میں اس لیے آئی ایم سرپرائز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدے میں ہوگا، کیونکہ آن دا فیس آف اٹ تو ایسا لگتا ہے کہ اگر زیادہ ہو گئے تو اس سے تو بلکہ دنیا ایک بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر کوئکلی میں بتا دیتا ہوں، دو اسکول آف تھاٹ موجود ہیں۔ ایک جو نیوکلیئر پیسمسٹ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کر دیا جائے تو دنیا امن کا سیف ہو جائے گی، بالکل۔ اور دوسری طرف جو نیوکلیئر آپٹیمسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جس میں میئر شائمر جیسے لیڈنگ پروفیسر شامل ہیں، وہ کہتے ہیں اگر دنیا کے ہر ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں گے تو کوئی ملک دوسرے پہ حملہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ انٹرسٹنگ۔ سو دا جوری از اسٹل آؤٹ آن دس۔ ابھی تک آپ بھی کسی اس پہ نہیں، بٹ آپ کا رجحان مجھے زیادہ تر اس طرح لگا ہے کہ شاید اگر نیوکلیئر ہتھیار ہوں تو اس سے امن قائم۔ اچھا ایک اور چیز اس کے ساتھ، ایک سوال پلیز، کیونکہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا۔ پہلے سوال کے اندر مظہر عباس صاحب نے کہا کہ ان کو ایک خدشہ ہے کہ امریکہ نیوکس استعمال کر سکتا ہے ایران کے خلاف۔ سر کیا یہ پاسبلٹی اس جنگ میں موجود ہے؟ کیا یہ خدشہ ہے؟ میرے خیال میں امریکہ سے زیادہ اسرائیل کا احتمال زیادہ ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو ابھی بھی بہت آپشنز ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے اس کا وار اسٹیمنا میں سمجھتا ہوں مہینے سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ یہ جنگ نیوکلیئر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک انہوں نے کسی عالمی قانون کو تو مانا نہیں ہے، اور میں مظہر صاحب کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جب وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ اور فرسٹریٹ ہوں گے تو دے کین ریزورٹ ٹو سم irrational action which is possible but not likely۔ لیکن آپ کا جو پچھلا سوال ہے کوئکلی ایک جملہ اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں بٹوین نیوکلیئر پیسمسٹ اینڈ نیوکلیئر آپٹیمسٹ حقیقت یہ ہے کہ جس ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں اس کے خلاف براہ راست جارحیت ایک پالیسی آپشن نہیں ہوتی ہے، لیکن جو ملک اس کو بنانے کے خلاف کی کوشش کرتا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ وہ ملک جو کہ ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں کیا حشر کرتے ہیں۔
पॉइंट इन केस ईरान। अच्छा जी, ये तो लंबी बहस है, मज़ीद सवालात भी हैं, इसके अंदर बातें भी हो सकती हैं, बट प्रोग्राम में आज हमारे पास वक्त इतना ही था, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।